औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक के साथ अब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब व नस्ब, आपका ख़ानदान, अल्लाह ताला की ख़ुसूसी प्लानिंग, अरब का माहौल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और आपके नाम और कुनियत के मुतालिक जान चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपने और रज़ात के मुतालिक जान। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए या इनका नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बरक़ात भी होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद व सलाम भी पहुँच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरअसल इस ज़माने में अरब के माशरे का दस्तूर था कि नौमौलूद बच्चों को बचपन में कुछ सालों के लिए अपने घरों से दूर गांव भेज दिया जाता था। इसकी वजह ये थी कि गांव की भी आबो हवा ताज़ा होती है, गांव की ज़ुबान में बहुत फसाहत और बलागत होती है, तो वालिदैन अपने बच्चों को गांव में किसी दाई के पास भेज दिया करते थे जो उसको कुछ वक्त तक दूध पिलाती थी। वहाँ बच्चे का कुछ वक्त गुजरता था तो उसकी सेहत भी बेहतर हो जाती थी और बहुत अच्छी ज़ुबान सीखकर कुछ अरसे के बाद घर वापस आ जाता था। अब दोस्तों, इसमें गौर करने की बात तो ये है कि बच्चे को दूध पिलाने की उम्र तो 2 साल है और 2 साल में बच्चा मुकम्मल तौर पर तो बोलना शुरू ही नहीं करता कि इसकी ज़ुबान में फसाहत और बलागत कैसे आ जाए। फिर वो गांव की फसाहत और बलागत से किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन दर हकीकत इस बात से मालूम होता है कि बच्चे की कुव्वत समाअत यानी लिसनिंग एक्टिविटी तो जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से शुरू हो जाती है और जो कान में बातें जा रही होती हैं इसकी तासीर बच्चे पर ज़रूर ज़ाहिर होती है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं तो मैं जो भी ज़ुबान इस्तेमाल करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अब तो रिसर्च क्या बताती हैं कि दौरान हमल ही बच्चों पर माओं के अफ़ाल व अक़वाल का कितना असर पड़ रहा होता है। जो माएँ टीवी देखती हैं, फिल्में देखती हैं या जो माएँ बहुत फ्रस्ट्रेशन परेशानी की हालत में रहती हैं, इनके बच्चों पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो 3-4 रोज़ तक बीबी आमना ने ही आपको दूध पिलाया। इसके बाद बीबी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। बीबी सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज़ थी। जब सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सुनाई तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में उसने बीबी सोबिया को आज़ाद कर दिया। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। बीबी सोबिया ने इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी दूध पिलाया था। तो इसी वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे। इसी तरह बीबी सोबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू सलमा को भी दूध पिलाया करती थी। तो अबू सलमा मशहूर सहाबी हैं जिनका जिक्र हम आगे अपनी कुछ वीडियोस में करेंगे। सही बुखारी की हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि वो फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैंने ये सुना है कि आपने उम्मे सलमा और अबू सलमा की बेटी दर्रा से निकाह का इरादा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताजुब हुआ और आपने फरमाया कि अगर दर्रा मेरी रबिया ना होती तब भी मेरे लिए इससे निकाह करना हलाल नहीं होता, क्योंकि वो तो मेरी रज़ाई भतीजी है। मुझको और उसके बाप अबू सलमा को सोबिया ने दूध पिलाया है। बस सरवर दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ात बीबी आमना से हुई और दूसरी रज़ात बीबी सोबिया से। बीबी सोबिया के इस्लाम लाने के मुतालिक उलमाए कराम की आरा मुख्तलिफ हैं। हाफिज़ अबू मंदा ने सोबिया को सहाबियात में जिक्र किया है, जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि वो ईमान नहीं लाई थी। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि वो ईमान लाई थी या नहीं, लेकिन हमारे लिए समझने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी सोबिया का बहुत इकराम फरमाते थे और बीबी खदीजा से निकाह के बाद भी सोबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करती थी।
ہجرت کے بعد بھی مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صوبیہ کے لیے ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کا کوئی تو رشتہ دار زندہ ہوگا جن سے میں کچھ حسن سلوک اور احسان کر سکوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ بی بی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور وہ ان کی رضائی ماں لگتی تھی، تو اس حق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال رہتا تھا۔ وہ ان کے متعلق پوچھتے رہتے اور بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستو، بی بی صوبیہ کی فضیلت کے متعلق 2 حدیث آتی ہیں۔ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی بری حالت میں ہیں، تو اس شخص نے ابو لہب سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے میری انگشت شہادت کی مقدار میں پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا اس قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس بدبخت کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کی وجہ سے اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ ابو لہب کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ظلم کیا، اور ان دونوں کے لیے عذاب کی وعید پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت لہب نازل فرمائی۔ اس کے باوجود اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کی گئی کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بی بی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور وہ بہت ہی بری حالت میں تھا اور کہتا تھا کہ میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی لیکن یہ کہ ہر 2 شنبہ کو مجھ پر عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابو لہب نے بی بی صوبیہ کو 2 شنبہ یعنی پیر کے دن آزاد کیا ہو، اسی لیے پیر کے دن ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں بی بی حلیمہ سعدیہ تھی۔ بی بی حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا اور اس قبیلے کے متعلق آتا ہے کہ ان کی زبان بہت فصیح و بلیغ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان تو نہایت فصیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے، یعنی ایک تو قریش کا اثر اور دوسرا بنی سعد کا اثر ہے کہ میری زبان اتنی فصیح ہے۔ بی بی حلیمہ کا قصہ بہت دلچسپ اور سیرت النبی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں اور وہاں سے بچے لے جا کر ان کو دودھ پلا کر واپس ان کے والدین کے پاس چھوڑ دیا کرتی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ عورتیں دودھ پلانے کی کوئی اجرت نہیں طلب کرتی تھی، یعنی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، بلکہ بچے کے والدین ان کو خود اپنی مرضی سے دے دیا کرتے تھے اور وہ لے لیا کرتی تھیں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ دستور کے مطابق بنی سعد کی عورتیں آئیں اور شیر خوار دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے تو میرے ساتھ میرے شوہر جن کا نام حارث تھا اور میرا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ ہماری سواری ایک بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے ہم رات بھر سو بھی نہیں پاتے تھے۔ یعنی بی بی حلیمہ اپنی غربت اور بھوک کا حال بتا رہی ہیں کہ نہ ان کی اونٹنی دودھ دیتی اور فاقے کی وجہ سے خود ان کے پاس بھی بچے کے لیے حسب ضرورت دودھ نہ بنتا، جس کی وجہ سے وہ رات بھر روتا رہتا۔ جب مکہ کے لیے یہ تمام عورتیں نکلیں تو سب لوگ اپنی سواری پر سوار تھے اور بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر اپنی اونٹنی یا گدھی پر سوار تھے۔ ان کی سواری اتنی دبلی پتلی اور کمزور تھی کہ ساری عورتیں تو آگے نکل گئیں اور یہ پیچھے رہ گئے۔ تو ہوا یوں کہ وہ باقی عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں اور انہوں نے سب گھرانوں سے بچے لے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا، مگر جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ انکار کر دیتی، کیونکہ ان کو صرف یہ خدشہ تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، تو پتہ نہیں ہمیں اس بچے کو دودھ پلا کر کوئی انعام ملے گا یا نہیں۔ بہرحال ہر عورت جو بی بی حلیمہ کے ساتھ بنو سعد سے آئی تھی ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا، لیکن جب تک بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث وہاں پہنچے تو اب کوئی بچہ دستیاب نہیں تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے تھے۔ تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ میں اب اتنی دور سے آئی ہوں اور میری تمام سہیلیوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے تو میں اب خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی۔
بہرحال جب روانگی کا وقت آیا تو بی بی حلیمہ کو محسوس ہوا کہ میں خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ تو ان کے شوہر نے کہا تم اگر سمجھتی ہو کہ تم اس یتیم بچے کی پرورش کر سکتی ہو تو تم ضرور اس کو لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری خیر و برکت کا سبب بنائیں گے۔ اب ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جس بچے کو یہ لینے جا رہے ہیں یہ تو وہ بچہ ہے جو تمام عالم کا نبی بنے گا، اور یہ تو وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں ہوں گی۔ اس طرح بی بی حلیمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ بی بی حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس سے لینے آئیں تو عبد المطلب نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ اور جب وہ کمرے میں گئیں تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی اور اتنا نور تھا کہ جس سے پورا کمرہ روشن تھا، اور جس طرح وہ سوئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو اٹھاؤں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھانے سے جاگ جائیں۔ یہ بی بی حلیمہ کے تاثرات تھے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل اس واقعے پر صادق آتی ہے کہ جو حارث اور بی بی حلیمہ نے گمان کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بچے میں خیر و برکت ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ بی بی حلیمہ نے برکت اور خیر کی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، مگر وہ اونٹنی نہیں چلی۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ پتہ نہیں یہ اونٹنی کیوں نہیں چل رہی، تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں پیدل چلیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ جب وہ ان کو آگے لے کر بیٹھی تو اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان اس نبی کی جو بادشاہوں کے بادشاہ تھے کہ ان کا سواری کے پیچھے بیٹھنا بھی رب کو منظور نہ ہوا۔ بہرحال وہ اونٹنی جو چل بھی نہیں پا رہی تھی، جس کی انتہائی سست رفتار کی وجہ سے یہ لوگ دیر سے مکہ پہنچے تھے، وہی اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ان کی تمام سہیلیاں جو بچوں کو لے کر نکلی تھیں ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور سب سے آگے نکل گئی۔ بی بی حلیمہ کی سہیلیاں حیران اور پریشان ہو گئی اور بی بی حلیمہ کو دیکھ کر کہنے لگی کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، اور اس وقت بی بی حلیمہ کو بہت اچھا لگا، انہوں نے اس چیز پر بڑا فخر محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے قبیلے بنو سعد پہنچے جہاں کچھ عرصے سے قحط آیا ہوا تھا، یہاں تک کہ بنو سعد کی کوئی زمین قحط سے خالی نہ تھی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میری بکریاں شام کو چرنے کے لیے جاتی تو دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی، اور جب دوسروں کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو وہ ویسے ہی خالی تھن آتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں وہیں اپنی بکریوں کو بھی بھیج دو۔ انہوں نے وہاں اپنی بکریوں کو بھیجا، لیکن تب بھی ان کی بکریاں دودھ سے بھر کر نہیں آئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس کی وجہ سے بی بی حلیمہ کی بکریاں تھن بھرے لوٹتی۔ اسی طرح جو اونٹنیاں بی بی حلیمہ کے گھر میں تھیں وہ بھی سارا وقت دودھ سے لبریز ہوتی کہ میاں بیوی بچے سب لوگ اس سے دودھ پیتے، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ جب 2 سال پورے ہوئے اور دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تو بی بی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ بی بی آمنہ کو ان کی امانت واپس کر دیں، مگر جن برکتوں کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشاہدہ کیا، ان کو کھونے کے ڈر سے انہوں نے بی بی آمنہ سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو میرے پاس چند دن اور رہنے دیں۔ انہی دنوں میں مکہ میں بھی ایک بڑی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور بی بی حلیمہ کا زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کی اور بی بی حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب دوسری بار بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ گئیں تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول کر دل نکالا گیا اور اس کو زمزم سے دھو کر پھر دوبارہ سینے میں لگا دیا گیا۔ اس کو آپ اوپن ہارٹ سرجری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بی بی حلیمہ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے، تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس مکہ آ گئی اور انہوں نے پورا واقعہ بی بی آمنہ کو سنا دیا۔
کتابوں میں آتا ہے کہ بی بی آمنہ جب شک صدر کی کہانی بی بی حلیمہ کی زبانی سنی تو وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئی اور نہ ہی وہ گھبرائیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ان کے وجود کی برکات بی بی آمنہ نے اپنے زمانہ حمل میں دیکھ رکھی تھی، تو اس بات کا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہوگا اور شیطان کی رسائی ان کے بیٹے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر چھوڑ آئیں اور دوبارہ اپنے قبیلے واپس آ گئیں۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ شک صدر کا واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ ہوئے، جن کے متعلق ہم تذکرہ اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔